बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। बाबु शुरूतिस सलात। अन अली इब्न तल्क़ रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़सा अहदुकुम फ़िस सलाति फ़लियंसरिफ़ फ़लियतवद्दा वलियुईद अस्सलात रवाहुल खमसतु व सह्हहहु इब्न हिब्बान। बुलुगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम के किताब सलात से बाबु शुरूतिस सलात है। बाबु शुरूतिस सलात मतलब क्या है? नमाज की शर्तों का बयान। शर्त किस चीज़ को कहा जाता है? शर्त वो होती है कि जो किसी चीज़ के लिए लाजमी हो, जिन्हें जिसका वजूद किसी चीज़ के लिए लाजमी हो। तो शर्त होगी, शर्त पाई जाएगी तब वो चीज़ दुरुस्त मानी जाएगी। ठीक है ना। तो नमाज के लिए क्या चीज़ें बुनियादी शर्त का दर्जा रखती हैं वो इस बाब में बयान होंगी। जो पहली हदीस है उसके रावी हैं सैयदना अली इब्न तल्क़ रज़ियल्लाहु अन्हु। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा फ़सा अहदुकुम फ़िस सलात, जब तुम में से कोई नमाज में उसकी रिया खारिज हो जाए, फ़लियंसरिफ़ तो चाहिए कि वो पलट आए, वलियतवद्दा और चाहिए कि वो वज़ू करे, वलियुईद अस्सलाता और चाहिए कि वो नमाज को दोहराए। अच्छा, फसा का लफ्ज़ी माना क्या होता है? ये जो आदमी को फितरी तौर पर रिया खारिज होती है, हवा खारिज होती है बग़ैर आवाज़ के, उसको फसाउन कहते हैं। और अगर आवाज़ के साथ रिया खारिज हो, हवा खारिज हो, उसको ज़ुरातुन कहते हैं। ठीक है, स्वाद के साथ। तो फरमाया कि जब तुम में से किसी कोई नमाज में हवा खारिज हो जाए तो चाहिए कि वो वज़ू करे और नमाज को दोहराए। तो इससे गोया इस शर्त का पता चला कि नमाज में तहारत बुनियादी शर्त है। नमाज में तहारत बुनियादी शर्त है। ज़ाहिर है जिस आदमी ने नमाज़ पढ़ी होगी, जो नमाज के लिए खड़ा हुआ, तो उसने ज़ाहिर वज़ू भी किया होगा, उसने बाकी तहारत पूरी कर ली और नमाज शुरू कर दी। अब नमाज के दौरान एक शर्त गोया तहारत वाली टूट गई, तहारत वाली जो एक शर्त थी वो ख़त्म हो गई। तो ज़ाहिर गोया अब नमाज भी वहाँ से बातिल हो गई है और उस शख्स को वहीं पर नमाज को छोड़कर और वापस चले जाना है और वज़ू करना है और दोबारा नमाज पढ़नी है, नमाज दोहरानी है। अच्छा, एक चीज़ और जहन में रखें कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक रिवायत इससे पहले गुज़र चुकी है, जिसमें यह है कि अगर किसी आदमी को नमाज में इस तरीके से उसको कै यानी वॉमिटिंग या उसको नक्सीर वग़ैरह आ जाए, तो वो क्या करे कि वो उसी वक्त नमाज से निकल जाए, वज़ू करे और आके नमाज को वहीं से शुरू करे, आके नमाज को वहीं से शुरू करे। तो यहाँ पर क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? यहाँ पर यह है कि वो जाए, जाकर वज़ू करे और नमाज को दोहराए। तो अब ये जो हदीस है ये दर्जे के एतबार से आला पाए की है, इसको दर्जे के एतबार से ये आला पाए की है। असहाब सुनन ने भी इसको रिवायत किया है, मुस्नद इमाम अहमद में भी है और सही इब्न हिब्बान में भी है। और इस एतबार से ये हदीस दर्जे के एतबार से आला दर्जे की है। और वो जो सैयदा आयशा की रिवायत है वो दर्जे के एतबार से ज़ईफ़ है। तो जब वो ज़ईफ़ है तो वो नाकाबिल एहतजाज या नाकाबिल दलील है। ठीक है जी। तो अब उसने गोया नमाज दोबारा दोहरानी है। ठीक है। वअन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यक़बलुल्लाहु सलात हाइदिन इल्ला बिख़िमारिन। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला बालिग़ औरत की नमाज ओढ़नी के बग़ैर कबूल नहीं फरमाते। हाइज़ और हाइज़ा दो लफ्ज़ हैं, या मुर्दिअ और मुर्दिआ दो लफ्ज़ हैं। तो कैसे है वो आयत? यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत।
اب یہ عربی زبان کی بھی ایک بلاغت ہے اور قرآن کریم کی بھی بلاغت ہے کہ مرضعن کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانے والی عورت، جو دودھ پلانے کے لائق، دودھ پلانے کے لائق، اور مرضعتن وہ عورت کے جو دودھ پلا رہی ہو، اس چیز سے گزر رہی ہو۔ تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اس دن جو ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورت دودھ پلانے سے بے خبر ہو جائے گی، یعنی وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب ماں کی پوری توجہ اپنے بچے کی طرف ہوتی ہے، لیکن قیامت کا حادثہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس کے منہ کے ساتھ، اس چھاتی کے ساتھ بچے کا منہ لگا ہے، لیکن اس شدید قیامت کے اس حادثے کی وجہ سے وہ اس سے بھی غافل ہو جائے گی۔ تو یہ ہو گیا ایک لفظ ہے حائدن اور حائدتن۔ حائدتن کہتے ہیں وہ عورت جو پیریڈ کے ایام سے گزر رہی ہے، اور حائدن ہر بالغ عورت کو کہتے ہیں جو مطلب بلوغت کی حد کو پہنچ چکی ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ، اب یہ تفصیل میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کوئی اس کا یوں اپنے طور سے ترجمہ کرے کہ اللہ تعالیٰ حائضہ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا کس چیز سے، کہ اوڑھنے کے بغیر، تو آپ کہیں گے صاحب حائض عورت کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن یہاں مراد کیا ہے، بالغ عورت کی، جوان عورت کی نماز اللہ تعالیٰ خمار کے بغیر قبول نہیں۔ خمار کس کو کہتے ہیں؟ اوڑھنی کو، جس سے سر کو ڈھانکا جائے۔ خمر کو، شراب کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ ما خامر العقل، اس لیے کہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو اب یہاں پر خمار اس چادر کو کہتے ہیں جو جسم کو ڈھانک لے، جو جسم کو ڈھانک لے۔ اور ادنا اس کا جو حصہ بتایا، جو اس کی حد بتائی گئی ہے اہل لغت کے ہاں اور اہل شرح کے ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کپڑا، خمار یا اوڑھنی اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت کے سر کو اور اس کے گلے کو ڈھانپ لے، سر کو اور گلے کو ڈھانپ لے، مطلب اس کے بال وغیرہ دب جائیں اور اس کے جسم کا اوپری حصہ اس سے کور ہو جائے۔ تو گویا یہ کم ترین پردہ ہے کہ جس میں عورت کی نماز، یعنی جو نماز کے لیے شرط ہے، جو نماز کے لیے شرط ہے، کم ترین جو پردہ ہے کہ جس کے بغیر نماز عورت کی قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، بعض روایات میں جو ہے مزید اس کا تذکرہ بھی ہے، مزید کپڑوں کا تذکرہ کیا ہے، 3 کپڑے 4 کپڑے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس میں وہی کامن منیمم پروگرام ہے، مطلب جس کے جتنے زیادہ کپڑے ہوں اتنا زیادہ جسم کو اگر ڈھانپ سکتی ہو تو وہ زیادہ اکمل چیز ہے، لیکن کم از کم جس چیز میں اس کی نماز ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ اس کے جسم کے اوپر ایک اوڑھنی ہو جو اس کے جسم کے اوپری حصے کو ڈھانپے ہو۔ ظاہر لباس تو پہنا ہوا اس نے، لیکن لباس کے اوپر۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، سیدنا جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اذا كان الثوب واسعا فالتحف به في الصلاة، اگر کپڑا کھلا ہو، کشادہ ہو، واسع کشادہ ہو، کھلا ہو، فالتحف به في الصلاة، تو اس کو جسم سے اچھی طریقے سے لپیٹ لو۔ التحف یلتحف ہو، اسی سے لحاف بنتا ہے، یعنی جس سے آدمی اپنے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو اب یہاں گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے ایسے کپڑے کا ذکر کیا ہے کہ جو جسم کو مکمل طور سے ڈھانپ لے۔ تو اور مسلم کے الفاظ ہیں فخالف بین طرفیہ، اور اس کے دونوں، یعنی کپڑا زیادہ کشادہ ہو، یعنی 3 کیفیتیں ہو جاتی ہیں کپڑے کی۔ اب اس حدیث میں تین طرح کا کپڑا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو اتنا بڑا کپڑا ہے کہ جس کو آپ نے اس کی بکل مال کے اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لیا ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ کپڑا اس سے بھی بڑا ہے، تو اس کا ایک کونا ادھر ڈال دیا ہے، دوسرا ادھر ڈال کے گویا اور جسم کو اچھی طریقے سے لپیٹ لیا گیا ہے۔ اور تیسری کیفیت وہ کیا ہوا، ان کان ضیقا فاتزر بہ، اور اگر کپڑا اس سے بھی چھوٹا ہو تو پھر اس کو نیچے ازار بنا لو، تہبند بنا لو۔ تہبند کون سی ہوتی ہے کہ جو کمر کے اوپر باندھی جاتی ہے۔ تو یہ گویا کم سے کم چیز ہے۔ وہ کیا ہے کہ آدمی کے جو ناف ہے اور اس کا جو گھٹنا ہے کم از کم اتنا حصہ ڈھکا ہوا ہو۔ آگے حدیث آ رہی ہے، اس میں اللہ کے رسول کا فرمایا کہ ہاں یہ لا یصلی
اگلی حدیث ولہما من حدیث ابی ہریرہ یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے کیا ہے لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد، تم میں سے کوئی نہ پڑھے ایسی کپڑے میں نماز کہ لیس علی عاتقہ منہ شیء، کہ جس سے اس کے یعنی جس کپڑے کا کچھ حصہ اس کے کندھے پر نہ ہو، تو گویا کندھے کا ڈھانکنا بھی ضروری قرار دیا ہے۔ تو اصل یہی ہے، میں نے جیسے بتایا کہ ایک کمال کی صورت ہے کہ پورے جسم کو کپڑا ڈھانک رہا ہو، اس کے دونوں کونے اس پہ ڈال دیے جائیں کندھے پر۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی بکل مار لی جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر اتنا ہی چھوٹا ہے تو پھر یہ ہے کہ نیچے ازار کے طور پر باندھ کر، اور باقی حصہ پھر ظاہر ہے کندھا تو کھلا ہوگا اور کوئی حرج نہیں، نماز ہو سکتی ہے۔ اگر کندھا پھر کھلا ہو بھی ہو تو نماز ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر کپڑا موجود ہے تو پھر کندھا کھولے بغیر، کندھے کو ڈھانکے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہی چیز عورتوں کے سلسلے میں بھی ہے، کیا ہے؟ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتصلی المرأة فی درع وخمار بغیر ازار، کیا عورت نماز پڑھے گی کس میں کہ یعنی اس کو تہمد نیچے نہ ہو، خالی ایک قمیض ہو بڑی اور اوڑھنی ہو؟ درع کس کو کہتے ہیں؟ ایک بڑی سی قمیض، ظاہر ہم لوگوں کے ایک قمیض اور شلوار جس طریقے کا ہم لباس پہنتے ہیں وہ تصور میں نہ رکھیے، آپ عربوں کا وہ لباس دیکھیے کہ وہ طویل قمیض جو ہے وہ جسم کے پورے جسم کو ڈھانکنے والی ہوتی ہے۔ تو سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ عورت کیا صرف جو ہے قمیض اور اوڑھنی پہن کے نماز پڑھے اور اس کو ازار نہ ہو؟ تو اللہ آپ نے کیا فرمایا اذا کان درع سابغا یغطی ظہور قدمیہا، اگر وہ قمیض اس کی اتنی بڑی، سابق مطلب اتنی بڑی ہو کہ وہ اس کے قدموں کے ظاہری حصے کو ڈھانپنے والی ہو، تب گویا وہ بغیر جو ہے ازار کے بھی اس میں نماز پڑھ سکتی ہے، بغیر ازار کے بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پورے جسم کو ڈھانکنے کا ذکر کیا ہے، اور اس میں قدموں کا خاص طور سے ذکر فرمایا ہے، قدموں کا خاص طور سے ذکر فرمایا۔ قدموں کے سلسلے میں مزید تفصیل انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، و صلی اللہ علی النبی۔